बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारकर्दगी क्या रही। जी हां, 100 इंडेक्स की पोजीशन काफी बेहतर रही। क्लोजिंग 57,300 पॉइंट्स की नफसातियत पर हुई, 293 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। प्रॉफिट टेकिंग के बाद मार्केट प्लस हो गई। प्रॉफिट टेकिंग में हमने शेयर की फरोख देखी, उसके बाद सरमायाकारों का एतमाद चूंकि बहाल था तो फिर मार्केट में तेजी बर्पा हुई और 100 इंडेक्स ने वापसी की। 57,176 पॉइंट से बढ़कर 100 इंडेक्स 57,691 पॉइंट्स की नफसाती हद पर ट्रेड हुआ। ओवरऑल अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो 385 कंपनियों के शेयर्स में लेन देन हुआ, 228 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा हुआ, 141 कंपनियों के शेयर्स में कमी हुई। 1 अरब से ज्यादा शेयर्स का कारोबार आज रिकॉर्ड किया गया। आज भी स्टॉक मार्केट की पोजीशन काफी बेहतर रही। प्रोग्राम में इसके अलावा बात करेंगे करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत क्या रही। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता हुआ, 287 रुपए 50 पैसे से घटकर 287 रुपए 25 पैसे का हो गया। इसी का इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट हमने ओपन मार्केट में देखा और ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपए 97 पैसे से घटकर 285 रुपए 79 पैसे का हो गया। 18 पैसे की इसमें कमी देखी। ओवरऑल करेंसी मार्केट में डॉलर की पोजीशन कम होने लगी है और रुपए की पोजीशन बेहतर होने लगी है। लिक्विडिटी इक्विवेलेंट जैसे जैसे बेहतर होता रहेगा डॉलर का, हमारा रुपया मजबूत होता रहेगा। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि एलपीजी इंपोर्ट मुतासिर हो गई है। जी हां, गैस का बुरान सर चढ़कर बोलने लगा है। ऊपर से एलपीजी की इंपोर्ट मुल्क भर में मुतासिर हो गई है। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान में एलपीजी इंपोर्ट मुतासिर हो गई है चूंकि कमर्शियल बैंकों के बाद डॉलर्स का जखीरा नापैद होता जा रहा है, जिसकी वजह से एलपीजी की इंपोर्ट मुतासिर हो गई है। और सुई सदरन गैस कंपनी की जेली कंपनी ने इस हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नर स्टेट बैंक से राब्ता कर लिया है। एलपीजी कार्गो के जहाज क्लियर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है जो गैस का शॉर्टफॉल है वो फुलफिल नहीं होगा। इस हवाले से सुई सदर्न गैस कंपनी की जेली कंपनी एसएचजीसी एलपीजी प्राइवेट लिमिटेड ने अलार्मिंग सिचुएशन के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से राब्ता किया है और कमर्शियल बैंकों को एलसी क्लियर करने की हिदायत के हवाले से उन्होंने मुताल्लिका मिनिस्ट्री से राब्ता कर लिया है। अब देखें इस हवाले से क्या इकदाम उठाए जाते हैं। इस हवाले से हम प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फिगर्स आ गए हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह में इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक ने दादोशुमार जारी कर दिए हैं। बड़ी खुशाइन बात है, सालाना 7% इजाफा हुआ है गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह में। गैर मुल्की सरमायाकारी रवां साल के 4 माह में गुज़िश्ता साल के 4 माह के मुकाबले में 7% बढ़ गई है। बड़ी खुशाइन बात है, एक साल में गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह में 8% की कमी हुई है, लेकिन रवा माली साल के 4 माह में 7% बढ़ी है। गैर मुल्की सरमायाकारी तवानाई के शोबे में हमने सबसे ज्यादा देखी रिफाइनरी, फार्मा, टोबैको और फाइनेंशियल बिजनेस सेक्टर्स में हमने देखा कि एफडीआई आई। इसके अलावा चाइना सबसे ज्यादा एफडीआई पाकिस्तान में लेकर आ रहा है। इसके अलावा यूएई, यूएसए ने भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सरमायाकारी की है। साल 2023-24 अगस्त में गैर मुल्की सरमायाकारी 14 करोड़ 20 लाख डॉलर थी। सितंबर में यह बढ़कर 17 करोड़ 30 लाख डॉलर हुई। अक्टूबर में 12 करोड़ 20 लाख डॉलर और जुलाई से अक्टूबर मजमूई तौर पर 52 करोड़ 50 लाख डॉलर रही। खुशाइन बात है, लिटिल बिट इंप्रूवमेंट आई है और ये आइंदा वाले दिनों में मजीद बेहतर हो जाएगी जिस तरीके से एसआईएफसी की परफॉर्मेंस जारी और निगरान हुकूमत जिस तरीके से स्टेप्स उठा रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में 500 रुपए का मामूली इजाफा हुआ है। 2,15,600 रुपए का हो गया फी तोला सोना। मुल्क भर में 10 ग्राम सोना 428 रुपए इजाफे से 1,84,842 रुपए का हो गया है। आलमी गोल्ड मार्केट में यानी इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में $12 इजाफा हुआ है। 2011 फी ऑन्स डॉलर का हो गया है। क्योंकि मार्केट में, हमारी लोकल मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी हुई है तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर चूंकि बढ़ा है तो यहां सस्ता हो गया क्योंकि डॉलर कम हुआ है। प्रोग्राम में हम सनतों के हवाले से बात करेंगे। सनतें बुहरान का शिकार है और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नकारा बजा दिया है। दिसंबर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, सनतों को ताला लगा देंगे। सनतकारों ने नकारा बजा दिया है क्योंकि गैस की कीमतें सातवें आसमान पर पहुंच गई हैं। उसके अलावा गैस बुहरान ने भी सनतकारों को शदीद कर्ब में मुब्तला कर दिया। इस हवाले से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तमाम सनतकारों ने यक जबान होकर हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया है कि पहले मरहले के अंदर हम एहतजाज करेंगे, दूसरे मरहले में हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, तीसरे मरहले में हम अपनी सनतों को ताला लगा देंगे। प्रोग्राम में इस हवाले से भी हम मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे। इंपोर्ट एलपीजी की क्यों मुतासिर हुई, कमर्शियल बैंकों की क्या डिमांड है, स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस हवाले से क्या कर रही है। दूसरी जानिब सनतकारों के मसाइल क्यों बढ़ने लगे, गैस बुहरान का मसला, गैस की कीमतों का मसला अगर हल नहीं होता तो क्या सनतकार वाकई दिसंबर के पहले हफ्ते में सनतों को ताला लगा देंगे। इस हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहां वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک. ملک بھر میں گیس کا بحران سر چڑھ کر بولنے لگا ہے اور اوپر سے ایل پی جی کی امپورٹ بھی شدید متاثر ہو گئی ہے. اسی حوالے سے پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایس ایچ جی سی ایل پی جی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے سی ایف او غالب جلیس نے. بہت شکریہ غالب صاحب آپ کا. پاکستان میں ایل پی جی کی امپورٹ کیوں متاثر ہو گئی ہے, کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا سدباب آپ لوگوں نے کیا ہے؟ اس میں جب یہ سردیوں کے مہینے آتے ہیں تو ایل پی جی کی طرف میں اضافہ ہو جاتا ہے جی. اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے سیزن مینلی اکتوبر کے مڈ سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگست سے جو ہے یہ طلب بڑھنی شروع ہوتی ہے اور پھر یہ مارچ کے تقریباً 10 تک ایسا ہی رہتا ہے کہ طلب میں اضافہ ہوتا ہے. اسی دوران میں کیونکہ یہاں جو لوکل آپ کے پاکستان میں ایل پی جی بنتی ہے اس کی مقدار محدود ہے, تو پھر جو طلب میں اضافہ ہے وہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے. اور امپورٹس میں پچھلے سال بھی یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ ڈالرز کی, کیونکہ اس وقت بھی بینکوں کے پاس شارٹیج تھی تو اس کی وجہ سے اس وقت بھی مسائل آئے تھے, اور وہی صورتحال ابھی پھر اکتوبر کے اینڈ سے ہمیں درپیش ہے. اور اس کے لیے پھر ہم نے رابطہ کیا منسٹری آف پیٹرولیم سے. پچھلے سال بھی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا تھا اور اس سال بھی ایسا ہی ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ انہوں نے کرنا شروع کیا ہے. انہوں نے درخواست کی آگے منسٹری آف فائنانس اور اسٹیٹ بینک سے, اور ان دونوں سے ہمیں اب مدد مل رہی ہے. اور اس کے جیسے جیسے ان سے مدد مل رہی ہے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں اور ہمیں ڈالرز کی فراہمی پھر بینکس کر دیتے ہیں, اور اس سے پھر ہم اپنی ایل سی ریٹائر کر رہے ہیں. لیکن اس میں کچھ وقفہ آتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں سپلائی اینڈ پہ کچھ ایشوز ہیں. جی. کتنے جہاز آپ لوگوں نے مزید منگوانے ہیں اور ایل سیز کھلنے کے منتظر ہیں, ایل سیز کلیئرنس کے منتظر ہیں کہ اگر یہ بر وقت ہو جائیں تو فوری طور پہ ہم یہ ڈیمانڈ فلفل کر دیں؟ جی, اب سے لے کے اور اگر آپ دسمبر کے اینڈ تک دیکھیں تو تقریباً کوئی 8 سے 10 جہاز مزید آنے ہیں. اس میں 2 ٹرمینلز ہیں پاکستان میں, جو پورٹ قاسم پہ ایک اینگرو کا ہے اور دوسرا ہمارا ہے جہاں پہ ایل پی جی اترتی ہے. جی. اور اس میں تقریباً اوسطاً اگر آپ دیکھیں تو مہینے میں کوئی 6 سے 8 جہاز آتے ہیں. تو اگر اب سے لگائیں کہ نومبر کا اینڈ ہے تو ابھی تقریباً 10 جہاز مزید آنے ہیں دسمبر کے اینڈ تک, جو یہاں ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے درکار ہوگی. کتنے میٹرک ٹن اس میں گیس آپ امپورٹ کریں گے؟ جی, کتنے میٹرک ٹن گیس ہمیں حاصل ہوگی ان جہازوں سے؟ جی, ہم لوگوں کو تقریباً ہم لوگ منگوائیں گے کوئی 25 سے 30 ہزار ٹن ہماری آئے گی, اور دوسرے جو امپورٹرز ہیں وہ بھی, تو ملا کے تقریباً کوئی 45,000 ٹن ایل پی جی امپورٹ ہونی ہے اب سے لے کے اور دسمبر کے آخر تک. اور ہماری ڈیمانڈ کتنی ہے ایل پی جی کی؟ ہماری اگر یہ آ جاتی ہے تقریباً سردیوں میں ڈیمانڈ چلی جاتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ 6,500 ٹن, 6,500-7,000 ٹن روزانہ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس میں, جس میں سے کچھ 2,000 ٹن یہاں لوکلی پیدا ہوتی ہے اور باقی ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے. یعنی امپورٹ سے ہم اپنی ڈیمانڈ کو پورا کر سکتے ہیں اگر بر وقت امپورٹ ہو جائے, بر وقت ایل سیز کلیئر ہو جائے کمرشل بینکوں کی جانب سے؟ جی ہاں. جی. اچھا, یہ بتائیں کہ اب تک کتنے جہاز ہم امپورٹ کر چکے ہیں, اور ایک اندازے کے مطابق اگر ایل سیز بر وقت کلیئر ہو جاتی ہیں تو مزید کتنے جہاز کے آرڈرز آپ لوگ دیں گے؟ جی, پچھلے سال تقریباً میں کیونکہ آپ کو سال بہ سال کا کمپیریزن دے دوں تو آپ کو زیادہ آسانی ہوگی اس کو سمجھنے میں, کہ پچھلے سال کوئی تقریباً 53 جہاز آئے تھے پاکستان میں ایل پی جی لے کر, اور اس سال اب تک ہم سال کلوز نہیں ہوا, 12 مہینے پورے نہیں ہوئے, 69 جہاز ہم لے چکے ہیں اور مزید کوئی 8 جہاز اور آنے ہیں. اور آپ کی یہ ڈیلنگ کون سے ممالک سے ہوتی ہے, کون کون سے ممالک سے آپ ایل پی جی کے کارگو منگواتے ہیں؟ مینلی اس میں عراق سے آتا ہے اور عمان سے. اچھا, یہ بتائیں غالب صاحب کہ کوئی فارغ پلاننگ کیوں نہیں کی گئی جب آپ کو معلوم ہے کہ لیکوڈیٹی کوئنچ ہے مارکیٹ میں, ڈالرز کا ذخیرہ کمرشل بینکوں کے پاس نہیں ہے, ایل سیز کے مسائل ہیں, تو اس حوالے سے کوئی پلاننگ کرنی تھی آپ لوگوں نے تاکہ یہ پرابلم نہ ہوتی موسم سرما میں؟ نہیں, پلاننگ ہم لوگ کرتے ہیں بالکل. ہمارا کیونکہ پیپرا کے تحت سارا ہوتا ہے, اس میں پلاننگ پہ بہت زیادہ زور ہے, تو ہم لوگ ہر ہفتے اس کے ٹینڈر کھول رہے ہوتے ہیں, انٹرنیشنل ٹینڈر. جی. اور اس کے تحت ہم لوگ جو بڈرز اس میں آتے ہیں اس میں جو بھی لوئسٹ ہوتا ہے
اس کو پھر ہم یہ اوارڈ کرتے ہیں اور ان سے پھر سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. جب ٹینڈر کھلتا ہے اس کے بعد پھر ایل سی کھلتی ہے اور اس کے بعد پھر ان کی شپمنٹ آتی ہے. تو یہ سلسلہ ہے. ابھی جو ہم لوگوں نے ٹینڈرز کھولے ہوئے ہیں 2 سے 3 ٹینڈرز ہمارے پاس ان ہینڈ ہے جس کے لیے ہم ایل سیز کھول رہے ہیں. اچھا غالب صاحب، ابھی ریسنٹلی کتنے جہاز اس وقت پورٹ پر موجود ہیں اور مزید کتنے راستے میں ہیں؟ کیونکہ اگر جہاز بر وقت پہنچ جاتے ہیں اور ایل پی جی بر وقت ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے مارکیٹ میں تو پھر بلیک مارکیٹ جو ہے وہ پروان نہیں چڑھتی. تو اس حوالے سے کوئی جی یہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ آج اس وقت ہمارے ٹرمینل پہ اب تک جو پاکستان کی تاریخ میں جہاز آتے رہے وہ سب سے بڑا شپ آ کے لگا ہے جو اس وقت ہمارے ٹرمینل پہ لگا ہوا ہے. اور ابھی اگلے تاریخ میں سب سے بڑا شپ ہے یہ. جی 11,000 ٹن کا ہے یہ. 11,000 ٹن کارگو لے کر آیا ہے یہ اور یہ خالی ہوگا. اس کے بعد مزید نومبر کے اینڈ تک 2 جہاز اور ہیں جن کا مجھے کنفرم پتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں پاکستان. اور یہ 11,000 ٹن کا جو جہاز آیا ہے یہ کہاں پہ لنگر انداز ہوا ہے؟ یہ ہمارے ٹرمینل پہ ایس ایس ڈی سی ایل پی جی کا جو ٹرمینل ہے پورٹ قاسم پہ وہاں پہ لنگر انداز ہے یہ. اور 2 جہاز مزید راستے میں ہیں اور مزید اگر کلیئرنس مل جاتی ہے ایل سی سی تو مزید آپ 7 سے 8 جہاز کا آرڈر فوراً دے دیں گے. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ غالب جلی صاحب، آپ نے بڑا مفصل ہمیں آگاہ کیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایل پی جی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے موسم سرما میں اور ایل پی جی کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ایل پی جی کو امپورٹ کیا جاتا ہے. لیکن کمرشل بینکوں کے پاس چونکہ ڈالرز کا ذخیرہ کم ہے اس وجہ سے اس وقت ایل پی جی کی امپورٹ میں تھوڑی بہت مشکلات آئی ہیں. لیکن بہرحال منسٹری آف پیٹرولیم، منسٹری آف فائنانس اور گورنر اسٹیٹ بینک کی مداخلت کے بعد ایل پی جی کی کلیئرنس مستقبل میں بہتر ہو سکتی ہیں تاکہ ایل پی جی کی ڈیمانڈ کو فل کیا جا سکے مارکیٹ میں. اور ظاہر سی بات ہے گیس بحران ملک میں ہے اور اس کی وجہ سے ایل پی جی کی اگر امپورٹ اوپر سے متاثر ہو جائے تو شدید مشکلات سامنے آ جاتی ہیں. اسی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایس ایس ڈی سی کی ذیلی کمپنی ایل پی جی پرائیویٹ لمیٹڈ اس وقت فعال کردار ادا کر رہی ہے اور رابطے میں ہے متعلقہ منسٹری سے اور متعلقہ افسران سے. اس حوالے سے ہم نے مفصل گفتگو کی اور اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ صنعت کاروں نے نعرہ بجا دیا ہے صنعتیں بند کرنے کا. کیا تحفظات ہیں، کس طریقے سے ان کے تحفظات کو دور کیا جائے گا اور کیا انہوں نے حکومت کو دوبارہ رابطہ کیا ہے، حکومت سے دوبارہ رابطہ کیا ہے کیونکہ الٹیمیٹم تو جاری کر دیا کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں صنعتیں بند کر دیں گے کراچی کی. صنعت کار انتہائی پریشان ہیں گیس پرائسز کو لے کر، گیس کرائسس کو لے کر. تو اس حوالے سے بھی ہم پروگرام میں مفصل گفتگو کریں گے لیکن جہاں وقت بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. صنعتیں بحران کا شکار ہیں کیونکہ گیس کی پرائسز اور گیس کرائسس عروج پر ہے. کراچی چیمبر آف کامرس نے حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا. اسی حوالے سے صدر کراچی چیمبر آف کامرس افتخار احمد شیخ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ افتخار صاحب، بڑی زبردست پریس کانفرنس کی اور آپ نے بڑے بڑے اعلانات کر دیے. آپ نے دسمبر کے پہلے ہفتے کی ڈیڈ لائن حکومت کو جاری کر دی ہے کہ اگر گیس کی قیمتوں کے حوالے سے کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا گیا، گیس پرائسز کو دور نہیں کیا گیا تو صنعتیں بند کر دیں گے. کیا معاملہ ہے اس حوالے سے ذرا تفصیل بتائیے گا. دیکھیں جی، کراچی چیمبر نے بارہا اپیل کی ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے اور اس سلسلے میں ہم نے منسٹرز کو بھی یہاں کراچی چیمبر میں بلایا تھا. تمام ٹاؤن ایسوسی ایشن جتنی بھی انڈسٹریز ہیں سب کے نمائندے ہمارے ساتھ اس میں شامل تھے. ہم نے اس وقت ریکویسٹ کی تھی کہ جو ہمیں اس وقت سننے میں آ رہا تھا کہ گیس کی پرائز بڑھا رہے ہیں تو ہماری ریکویسٹ یہ تھی کہ گیس کی پرائز کو آپ جو بڑھا رہے ہیں اور جو ہم سن رہے ہیں آپ اس کو گیس کی پرائز کو بنانے سے پہلے ہمیں ہمیں آن بورڈ لے. لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ریکویسٹ کے باوجود بھی جو اوگرا نے 1350 روپے کی جو پرائز دی تھی انہوں نے ای سی سی نے اسے 400 جو بلینز ہے اس کا سرکولر ڈیپس پہ ڈال کر ہمیں 2100 کی پرائز ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو دے دی اور 2500 نان ایکسپورٹ انڈسٹری کو دے دی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے کراچی چیمبر نے پوری ساری ٹاؤن ایسوسی ایشن جو کراچی شہر ہے جو 54% انڈسٹریل بوجھ اٹھاتا ہے، 54% ہماری انڈسٹری ٹیکسٹائل کی اور نان ٹیکسٹائل کی یہاں سے چلتی ہیں، یہ اس میں اتنا متواتر اضافہ اور اتنا بڑا اضافہ ہمارے لیے بیئریبل نہیں ہے. ہم نے اس کے لیے ریکویسٹ کی تھی اور اسی کے لیے ہم نے جو ہے پریس
کے لیے ہم نے پریس ریلیز بھی کی ہیں، پریس ریلیز 2-4 بھیجی بھی ہے گورنمنٹ کو کہ اس پہ آپ پھر سے سوچیں، اس کو بیٹھیں، اس کو دیکھیں، کیونکہ یہ سارا سرکولر ڈیتھ جو چوری ہوتی ہے یا کسی سلسلے میں بھی ہوتی ہے، اس میں جتنا بھی سرکولر ڈیتھ ہے یہ سارا ہم پر نہ ڈالا جائے، ہم سے بیٹھ کے بات کی جائے، کیونکہ 1350 جو اوگرا نے پرائز دی ہے اس کے اندر پروفٹ بھی شامل ہے، اس کے اندر سارے ایکسپینسز بھی شامل ہیں۔ تو آپ کی اب ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ لوگ حکومت سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کا پریشر تو ہے ہمارے اوپر، تو حکومت اگر آپ کو 100% رسپانس نہ دے پائی تو اب آپ لوگ کیا کریں گے ایکسٹریم لیول پہ جا کے؟ دیکھیں، ہم نے تو ہر طریقے سے گورنمنٹ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ہم نے خط بھی لکھے ہیں، ہم نے کوشش بھی کی ہے، ہم نے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور ہماری یہی ان سے گزارش رہی ہے، اور ہم جمہوری طریقے سے انہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے، ہر صورت میں آپ کے ساتھ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کراچی کی بزنس کمیونٹی کو رون دیا جائے، انڈسٹریوں کو بند کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں اس پرائز کی وجہ سے اس وقت کئی انڈسٹریاں بند ہو چکی ہیں، چھوٹی انڈسٹریز بالکل بند ہو چکی ہیں اور بڑی بند ہونے کے دہانے پر ہیں۔ آپ اس سے یہ سمجھیں نا کہ ایکسپورٹ کتنی متاثر ہوگی، آپ یہ بھی سمجھیں کہ اس کے ساتھ ہمارا ریونیو کتنا افیکٹ ہوتا ہے، اور ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ کتنی ہائی ہو جائے گی کہ ہم اپنی مارکیٹ میں انٹرنیشنل مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے، ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی جو گڈس ہیں اس کو سیل ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کو چاہیے، ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو نظر ثانی کریں اور اس پہ بیٹھیں، اور بیٹھ کر ہمارے مطالبات جو یہ ہمارے مطالبات ناجائز نہیں ہیں، ہمارے مطالبات جائز ہے کہ جی مگر افتخار صاحب بات یہ ہے کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ تو اپنی جگہ بالکل 100% درست ہے، لیکن آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے آئندہ آنے والے دنوں میں گیس پرائسز کو مزید بڑھانا ہے، جنوری میں مزید بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے پہلے ہی اشارہ دے دیا ہے، تو اب آپ لوگوں نے جو الٹیمیٹم دیا ہے حکومت کو، اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سرکولر ڈیتھ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم انڈسٹری 100% پیمنٹ کر رہی ہے، انڈسٹری چوری نہیں کرتی، 100% پیمنٹ کرتی ہے۔ سرکولر ڈیتھ کی وجوہات کچھ اور ہے، آپ جو دوسرے ذرائع ہیں اور آپ اس میں سے گیس کو اگر آپ تقسیم کرتے ہیں وہاں سبسڈیز دیتے ہیں، اور سارا بوجھ جو ہے وہ انڈسٹری کو نہیں ڈالا جاتا ہے۔ کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ علاقے میں ہے، اور یہ جو ابھی سردیوں کے زمانے میں یہ جو اپنا بلوچستان ہے، کوئٹہ ہے، پنجاب ہے، اب یہاں پر دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کو انڈسٹری کو پریویلیج دینا چاہیے۔ فرٹیلائزر سیکٹر کو جو سبسڈی دی جا رہی ہے آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ فرٹیلائزر میں کتنی بڑی چوری ہے، وہ بھی تو گیس سے ہی بنتی ہے نا۔ فرٹیلائزر میں چوری ہے، فرٹیلائزر کے اندر جو آپ سبسڈی دے رہے ہیں وہ سارا سرکولر ڈیتھ اس میں ڈال رہے ہیں انڈسٹری کے اوپر۔ میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، دیکھیں ہماری انڈسٹری جو ہے وہ چلے گی تو سارا سلسلہ پہیا گورنمنٹ کا، دنیا کا اور ہماری معیشت کا چلے گا۔ اگر اسی طرح اتنی ہائی پرائس پر ہمیں ورکیبل نہیں ہوگا اور انڈسٹری ہم بند کر دیں گے تو وہ گیس کی تو قلت کی ضرورت ہی نہیں ہے، گیس تو وافر مقدار میں ملے گی۔ دسمبر میں آپ لوگوں نے کہا ہے کہ صنعتیں بند کر دیں گے، دسمبر کے پہلے ہفتے میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں مکمل طور پہ کراچی سے بند ہو جائیں گی۔ یہ بہت بڑا اعلان کیا ہے، بہت بڑا الٹیمیٹم دے دیا آپ نے حکومت کو، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ صرف ایک محض اعلان ہے یا اس پر عمل درآمد کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں یہ اعلان نہیں ہے، اس پہ عمل درآمد اس طرح ہوگا کہ ہماری 7 ٹاؤن ایسوسی ایشن ہے جہاں انڈسٹریز ہے، 7 ٹاؤن ایسوسی ایشن نے آج میٹنگ بھی کی ہے اور پہلے بھی میٹنگ کر کے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے بینرز شہر میں لگائیں گے، اپنا مطالبہ دیں گے گورنمنٹ کو، خط بھی ہم نے لکھے ہیں، اور اس کے بعد ہم ہر ٹاؤن ایسوسی ایشن وہاں پر اپنی ممبروں کے ساتھ میٹنگ کرے گی اور پریس کانفرنس کر کے اپنی ممبروں کا لاہ عمل بتائے گی۔ ہمارے ممبروں کا اگر یہ لاہ عمل ہے جو انہوں نے ہمیں دیا ہے کہ جی ہم جو ہے اگر یہ اس پر نظر ثانی نہ کی گئی تو پھر سب ساؤتھ ٹاؤن ایسوسی ایشن کی میٹنگز کے بعد ہم میٹنگ کریں گے اور پھر ہم ایک دن ایکسپورٹ اپنی بند کریں گے۔ اسی طرح ہم نیکسٹ دسمبر کے پہلے ہفتے میں اپنی فیکٹریوں کو بند کرنا شروع کر دیں گے۔ یعنی آپ نے اپنے احتجاج کے دائرہ کار کو 3 طریقوں میں تقسیم کیا ہے، وہ کیا 3 طریقے ہیں کہ پہلے طریقے کے اندر آپ لوگ پریس کانفرنسز کریں گے، دوسرے مرحلے میں آپ لوگ بینرز اٹھا کے احتجاج کریں گے، اور تیسرے مرحلے میں آپ اپنی فیکٹریز کو شٹ ڈاؤن کر دیں گے؟ جی بالکل صحیح کہا، ہم نے بینرز لگانے شروع کر دیے ہیں، ہم نے گورنمنٹس کو اپیل کر رہے ہیں، ہم جمہوری طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری پرائزز پر نظر ثانی کی جائے تاکہ انڈسٹری چلے گی تو ایکسپورٹ بھی بڑھانا چاہتے ہیں ہم، ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، اس پرائز پر اس طرح تو انڈسٹری چلنا بہت مشکل ہے اور نہ ہم چلا سکتے۔ مگر افتخار صاحب ایک طرف کراچی چیمبر آف کامرس ہے اور دوسری طرف آئی ایم ایف ہے، تو حکومت کس کی طرف جائے گی؟ پورا ملک چلانا ہے،
IMF کا دباؤ ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, ڈالرز نہیں ہے, یہ تو سارے معاملات آپ لوگوں کے علم میں بھی ہے کہ IMF کی ڈیمانڈ کے سامنے ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے, ہم نے ان کی ڈیمانڈ کو فلفل کرنا ہے 100%. اگر ہم لوگ پالیسی بنا لیتے یا آپ لوگ پہلے پریشر ڈیولپ کر کے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کوئی پالیسی بنا لیتے تو آج یہ وقت نہ آتا. لیکن IMF سامنے, اب تو آپ کی ڈیمانڈ کو کیسے فلفل کیا جائے گا 100%؟ دیکھیں IMF یہ تو نہیں کہتی نا کہ جی آپ 10 روپے کی چیز 20 روپے میں بیچیں. IMF تو یہ کہتی ہے کہ آپ سبسڈی مت دیں. ہم تو سبسڈی نہ کبھی انڈسٹری کو ملی ہے نہ ہم مانگ رہے ہیں. ہم تو سیدھی سی بات یہ کر رہے ہیں کہ جتنی کاسٹ گیس کی پڑتی ہے اس کاسٹ کے اندر پروفٹ ڈال کر ہم سے گیس دیجیے. ہم تو یہ مطالبہ ہی نہیں کر رہے کہ ہمیں گیس آپ کو اگر 1350 کی پڑ رہی ہے تو ہمیں 1000 کی دیں. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ 1350 پروفٹ ایکسپینسز کے ساتھ اوگرا کہتی ہے ہمیں پڑتی ہے, تو ہمیں تو کوئی سبسڈی دی ہے نہ ہمیں چاہیے. ہم اس کے اندر بیٹھے ہمارے ساتھ, اس کے اندر اگر کوئی سرکولر ڈیتھ ہے اور وہ جو IMF کا پریشر ہے تو اس کے اندر گریجولی اس کو ڈالیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر. ایک دم اس کا سارا 400 بلینز کا انہوں نے سرکولر ڈیتھ سارا انڈسٹری پر ڈال دیا ہے. یہ تو سراسر انڈسٹری کے ساتھ زیادتی ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ گریجولی پلاننگ کے ساتھ انکریز کیا جائے گیس پرائسز کا جو ٹیرف ہے. جی, وہ انڈسٹری کے ساتھ بیٹھا جائے, بیٹھ کر ہمارے ساتھ طے کیا جائے اور اس کے اندر جو مناسب ہوگا ہم گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. ہم انڈسٹری چلانا چاہتے ہیں, تبھی ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی اور انڈسٹری لگائی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم انڈسٹری بند کرنا چاہتے ہیں, لیکن اب مجبوری کے تحت جب ہمیں وائبل ہی نہ ہو, ہمارا اگر ہمارے لیے ناممکن ہو جی مینوفیکچرنگ, تبھی ہم جائیں گے نا اس طرف, ورنہ ہم کیوں بند کریں گے. انرجی منسٹر سے خط و کتابت ہوئی ہوگی آپ کی, انرجی منسٹر نے آپ کو کیا رسپانس دیا ہے؟ دیکھیں انرجی منسٹر تو جب یہ اوگرا کی پرائز آئی تھی, ECC کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی تو ہم نے کراچی چیمبر میں انہیں بلایا تھا. انہیں بلانے کے بعد ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی, انہوں نے ہماری باتوں کو سنا تھا, بڑے ہمبلی انہوں نے اس پر غور کرنے کا کہا تھا اور کہا تھا کہ ECC میٹنگ میں اس کو ہم کوشش کریں گے کہ جی آپ کی جو گزارشات ہے اس کو پہنچائی جائے. اس کے بعد ہم نے کوشش کی, اخباروں میں بھی ہم نے دیا. اس کے بعد جب ECC نے فیصلہ کر لیا, اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے مختلف اخباروں میں اپیل بھی کی ہے, اور اپیل میں تمام ٹاؤن ایسوسیشنیں اور تمام مینوفیکچرر جتنے بھی پاکستان کے ہیں, حوضری مرچنٹ ایسوسیشن, گارمنٹ ایسوسیشن, سائٹ ایسوسیشن, ٹاؤن ایسوسیشن, جتنی ٹاؤن ایسوسیشن, جتنے مینوفیکچرر ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ 54% انڈسٹری پاکستان کے اندر کراچی میں ہے, اور وہ ساری ٹاؤن انہوں نے یک زبان ہو کر یہ مطالبہ کیا, اخباروں میں اپیل کی ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دوسرا ہم نے فیس یہی کیا ہے کہ ہم پریس کانفرنس کریں, کیونکہ میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی آواز ہمارے ساتھ ملے, تاکہ یہ گورنمنٹ شاید ہمیں اس سلسلے میں کوئی ہماری سنوائی ہو سکے. افتخار صاحب, پاکستان میں ایک دفعہ اگر قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں ہوتا. ہم نے تو یہی دیکھا ہے. اب گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے, آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ گیس کی قیمتوں میں کمی کی جائے, آئندہ والے دنوں میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہ کیا جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا, آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایکسپورٹ کا ٹارگٹ اچیو کر پائیں گے؟ ہماری ایکسپورٹ مسلسل ڈکلائن ہو رہی ہے, لارج مینوفیکچرنگ کے اسکیل کے نمبرز ہمارے ڈکلائن ہو گئے, اسمال انڈسٹریز ہماری تباہی کے دانے پر آ گئی. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہوں گے مستقبل میں؟ دیکھیں, یہی بات جو آپ ابھی کر رہے ہیں, یہی بات ہم کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہو گیا ہے. پچھلے 16% آپ نے دیکھا ہے کہ ایکسپورٹ ڈاؤن ہوئی ہے. اس سال بھی جو انڈیکیشن آ رہی ہے وہ بھی ڈاؤن کی آ رہی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ اتنی ڈوئنگ بزنس اتنا ہائی ہو جائے گا کہ ہم اس ریجن میں اپنی ایکسپورٹ کیسے کریں گے؟ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم نے وہ کوالٹی بھی دینی ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم نے پرائز بھی دینی ہے. ہماری پرائز خالی ہماری پرائز تو نہیں ہے, باقی انٹرنیشنل ہمارے ریجن کی پرائزز بھی جاتی ہیں, تو وہ لہٰذا ہم مارکیٹ سے آؤٹ ہوتے جائیں گے. اور اگر اسی طرح اگر ہماری انڈسٹری بند ہوئی اور اس طرح ہم ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ پہ جاتے رہے, تو ان مستقبل میں ہمیں خدشہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے بالکل آؤٹ ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں مطالبہ کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ آپ اس پر غور کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس کے مسائل کو حل کریں, اور جو بھی اس کے اندر بہتر سولوشن ہے, پاکستان کے لیے بہتر سولوشن ہے, ہم اس سولوشن پہ چلنے کو تیار ہیں. کراچی انڈسٹریل ہب ہے پورے پاکستان کا, کتنی انڈسٹریز یہاں پر ہیں, کتنے انڈسٹریل یونٹس یہاں پر ہیں؟ اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہم تمام انڈسٹریز کو بند کر دیں گے, تو کتنے یونٹس ہیں جو مکمل طور پہ بند ہو جائیں گے؟ کیا پلانس کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں, یونٹس تو یہاں پر جو ہے پاکستان میں آپ یوں اندازہ لگا لیں, کراچی میں کتنے انڈسٹریل یونٹ ہیں جن کو آپ بند کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, کراچی میں 7 انڈسٹریل یونٹس, 7 انڈسٹریل ہبس ہیں. جی.
यूनिट 7 है जी, एक साइड एसोसिएशन है, इसमें 7 हैं, फेडरल भी एरिया भी है, कोरंगी भी है, ये सारे ये टाउन एसोसिएशंस हैं। इसके अंदर तकरीबन 2803,000 के करीब इंडस्ट्रीज हैं जो चल रही हैं इस वक्त बड़े स्केल पर भी, और एसएमईज बेतहाशा इसके अंदर चल रही हैं। 2800 से 3000 बड़ी सनतें हैं जो इस वक्त इंडस्ट्रियल जोन्स में काम कर रही हैं। आप कह रहे हैं कि सब की सब हम दिसंबर के पहले हफ्ते में बंद कर देंगे, ऐसा ही है? नहीं, देखिए बात ये है कि अगर ओवरऑल आप देखें तो 5-1 हजार हमारी यूनिट्स चल रही है इसमें हैं जी 5,000 यूनिट एक टाउन्स में चल रही हैं, और उसके अंदर एसएमईज बेतहाशा हैं यूनिट्स उसके अंदर। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो प्लान है वो ये है कि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज की बात मैं करना चाह रहा हूं, लेकिन अगर ये यूनिट बंद हो जाते हैं यकदम तो आपको मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब हो जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और किस तरीके से फिर हम कराची शहर के अंदर इन मामला को टैकल करेंगे, ये भी एक बड़ा मसला होगा। इस हवाले से क्या प्लानिंग आप लोगों की? देखिए हमारा तो प्लान यही है और हमारी गवर्नमेंट से मुतालबा भी यही है कि जी हम एक कारोबारी लोग हैं, हम ये किसी किस्म की देखें इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। इनको अवॉइड करने के लिए एक महज़ब तरीका यही होता है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है, हमने ख़त लिखे हैं, हमने अखबारों में अपील की है। अब ये सारी जो तरीकाकार है, हमने बैनर्स लगाए, हमने कोई सड़कें बंद नहीं की, हम सड़कों पे नहीं आ रहे, नाम आ सकते हैं, हम कारोबारी लोग हैं, और हमारी अभी भी आखिर में भी यही मुतालबा होगा। देखिए यूनिट हमारा बंद क्यों होगा? यूनिट बंद होने की वजह ये होगी कि हमें कॉस्ट नहीं आ रही होगी। जब हमें कॉस्ट एक यूनिट की नहीं आती, हम अगर उसको चलाना चाहें तो वो बहुत बड़ा नुकसान है कि हम 15 दिन उसको चला सकें। अच्छा, आखिर में ये बता दें इफ्तिखार साहब, उम्मीद है आपको या कोई उम्मीद नहीं है, बस ये एक आपने एक लास्ट चांस है कि आपने एक लास्ट स्टेप उठाया है, बस कोशिश कर लेते हैं, उम्मीद है आप लोगों को? इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि हकाम बाला इस बात को सुनेंगे, हमारी बात को समझेंगे। हम जिस तरीके से और जिस जबूरी तरीके से उनको समझाना चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो हम सारे साथ बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि ये हम लोग बिल्कुल इंडस्ट्री जो है वो बंद ना हो। वो चाहेंगे कि हमारे साथ बैठकर इस मसले को हल करें। बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमें अपने ख्यालात से आगाह किया। इस पर कोई दो राय नहीं कि अगर इंडस्ट्रीज बंद होती हैं तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, लेकिन गैस प्राइसेस और गैस क्राइसिस इन दोनों वजूहात की वजह से सनतकार इंतहाई परेशान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बड़ी जबरदस्त किस्म की और हुकूमत को डेडलाइन जारी कर दी है, लेकिन उम्मीद भी जाहिर की है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट इफ्तिखार अहमद शेख ने कि बहुत जल्द ये उम्मीद है कि हुकूमत इस बारे में कोई मुस्बत कदम उठाएगी और हम इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गैस प्राइसेस और गैस क्राइसिस ये दोनों मसले ऐसे हैं जिनकी वजह से मुल्क भर में सनतकार इंतहाई परेशान है, और कराची के सनतकारों ने आज अल्टीमेटम दे दिया हुकूमत को कि अगर गैस प्राइसेस और गैस क्राइसिस पर नजरसानी नहीं की गई तो हम दिसंबर के पहले हफ्ते में तमाम सनतों को बंद कर देंगे। इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन साइड एसोसिएशन एंड इंडस्ट्री मोहम्मद कामरान अरबी। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तमाम सनतकार यकजमान हो गए और उन्होंने कहा है कि 3 स्टेप्स में 3 मरहलों के अंदर हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और आखिरी मरहले के अंदर हम अपनी तमाम सनतों को बंद कर देंगे अगर हमारे मसाइल का मदावा नहीं किया गया। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बात यही है जैसे आपने बताई कि अब पोजीशन इतनी अबतर हो गई है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा। देखिए इस पॉइंट पे हमको ये समझना जरूरी है कि कौन लोग हैं जो बात कर रहे हैं। लोग वो हैं जो बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का बेशतर हिस्सा, बेशतर से मुराद ये है कि ये कराची जो है मोर देन 54% का पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को सपोर्ट करता है और मोर देन 65% जो है ना वो टैक्स रेवेन्यू देता है। तो एक इतना बड़ा चंक आपकी नेशनल इकोनॉमी को जो चलाता है वो अगर आपसे बात कर रहा है और बिल्कुल सिविलाइज तरीके से, बिल्कुल सिविल तरीके से, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल बिजनेसमैन, हम सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हमें कोई शौक नहीं है ना रोड पे आने का, हमें कोई शौक नहीं है ना धरने करने का, ना जलसे देने का। हम कोशिश करते हैं कि भाई हम अपने काम से काम रखें। सो लॉन्ग है चीज़ें हमारी स्ट्रीमलाइन रहेंगी, चीज़ें आसान रहेंगी, काम करना हमारे लिए आसान रहेगा। गैस, बिजली, पानी और तवानाई की जितने प्रॉब्लम्स हैं अवेलेबिलिटी के हवाले से, टैरिफ के हवाले से, रेट के हवाले से, वो
क्लियर रहेंगे, ایک کنسسٹنٹ پالیسی کے تحت چلتے رہیں گے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم آپ یو ول نیور ہیئر فرام اس. لیکن جب ہمیں ایسے پوزیشن پر لا کر کھڑا کر دیا جائے جہاں پر ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ یار کل سے جو ہے نا ہم جو انڈسٹری کوئی 10 سال سے چلا رہا ہے, کوئی 2 سال سے چلا رہا ہے, کوئی 50 سال سے چلا رہا ہے, تیسری جنریشن ہے, چوتھی جنریشن ہے کسی فیکٹری کی, چھوٹے انڈسٹریز کی بھی بات کریں تو ان کا بھی یہی حال ہے کہ یا تو وہ جا کے اپنی فیکٹری کو بند کر دیں, تالا دے دیں, یا پھر وہ جو ہے نا اپنی جیب سے نقصان بھرتے رہیں, جو کہ ممکن نہیں ہے. تو اس نہج پر لا کر اگر کسی کو کھڑا کر دیا جائے تو میرا خیال ہے آپ لوگ ہم سے زیادہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کس پوزیشن پر جا کر ملک کھڑا ہو جائے گا. شہر نہیں کھڑا ہوگا, مگر کامران صاحب یہاں ایک بات زیر غور ہے, اس وقت ملک کے اندر صرف گیس بحران تو نہیں ہے نا, کئی معاشی بحران ہیں, کئی معاشی مسائل ہیں. حکومت کی ترجیحات بہت ساری چیزوں پر ہیں اور ان معاشی مسائل کو دور کرنے کے لیے حکومت نے ایک پلان بنایا IMF پلان کے اندر جانے کا, اور ہم اس وقت IMF پلان میں ہیں. اب اگر سرکولر ڈیٹ کو فلفل کرنے کے لیے اور اخراجات کے اندر ہم کنٹرول کرنے کے لیے, آمدنی کو بڑھانے کے لیے یا دیگر معاشی اشاریوں کو درست کرنے کے لیے اگر ہم نے IMF کی پالیسی پر عمل کرنا ہے تو گیس کی پرائسز کو بھی بڑھانا ہے, الیکٹرسٹی کی پرائسز کو بھی بڑھانا ہے. تو اب IMF کا دباؤ ہے اور KCCI اور کراچی کے صنعت کاروں کا دباؤ ہے, تو حکومت کہاں جائے گی؟ مجبور ہے حکومت, کمپیلڈ ہے بائی دا ہینڈ آف IMF. اب کیا کیا جائے؟ بالکل دیکھیں IMF پروگرام میں انفارچونیٹ ہے کہ ہماری ایسی حالت ہوگی, ہمیں جانا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم کو یہ سمجھنا یہاں پر ضروری ہے کہ IMF پروگرام کہیں اسپیسیفکلی یہ آپ کو نہیں بولتا کہ بھائی آپ جو ہے نا یہ فلانا سیکٹر کے گیس کے نرخوں میں یا بجلی کے نرخوں میں اضافہ کر دیں اور ایک دوسرے سیکٹر کو آپ جو ہے وہ بے لگام چھوڑ دیں اور اس کے کراس سبسیڈائز کر دیں. مگر ہمارے پاس تو پالیسی کا فقدان ہے, ان کا امپریسو اور میننگ فل پالیسی نہیں ہے ہمارے پاس نا کامران ادبی صاحب. ہمارے پاس چونکہ امپریسو اور میننگ فل پالیسی نہیں ہے جس کی وجہ سے دباؤ ہم آپ لوگوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. حکومت کا یہ کہنا ہے. میں آپ کو ایک بہت چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. ہم جو انڈسٹریلسٹ طبقہ ہے یا بزنس مین طبقہ ہے وہ سارے کے سارے جو ہے نا نمبرز پہ یقین کرتے ہیں, بلیو کرتے ہیں. جی جو باٹم لائن جو نمبر ہے نا یہ نمبر چیزیں بیکار ہیں. تو نمبرز کی اگر ہم بات کریں, بحران کیا ہے پاکستان کا؟ بحران یہ ہے کہ ہم کو جو ہے نا زر مبادلہ چاہیے, ہم کو صرف ایکسپورٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس $US جتنے ہوگا اپنی امپورٹس کو سسٹین کر سکیں. بالکل. اس سال جولائی 2023 سے لے کر اکتوبر 2023 کرنٹ فسکل ایئر کے صرف ٹیکسٹائل جو کہ آپ کی ایکسپورٹس کا 80% کا چنک ہے, صرف ٹیکسٹائل کو اگر آپ اٹھائیں نا تو ٹیکسٹائل میں کتنا ڈکلائن؟ 11.5% سے بھی زیادہ, 11.65%, یعنی وہ تقریباً $700 ملین $700. بالکل ایسا ہی ہے. لارج مینوفیکچرنگ کے نمبرز میں ڈکلائن میں ٹیکسٹائل نمبر 1 پوزیشن پہ, نمبر 2 پہ آٹو پہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی دو یہ نمبرز ہیں جو اور نمبرز ڈونٹ لائے. اگر تو پالیسی کنسسٹنسی ہو اور اگر آپ کی انرجی پالیسی میں بھی کنسسٹنسی ہو تو یہی نمبر آپ کو اس کے بالکل اپوزٹ دیکھے گا. کیا وجہ بنی کہ $30 بلین کا ہمارا ایکسپورٹ ٹارگیٹ ہے ایک سال کا, ہم نے ایکسپورٹ ٹارگیٹ سے $30 بلین کمانے ہیں, ہم اچیو کر پائیں گے ان حالات میں؟ اس ریٹ پہ تو مشکل ہے. کسی کو آپ چھوٹے بچے کو بھی کیلکولیٹر دیں گے, وہ کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتا دے گا کہ دا ریٹ ایٹ وچ یو آر گوئنگ, جس اسپیڈ پہ آپ چل رہے ہیں, تو بمشکل ہے کہ 25 بھی آپ ٹچ کریں. اچھا آخر میں مجھے کامران صاحب یہ بتا دیں کہ سائٹ ایسوسی ایشن ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کراچی کا سب سے بڑا اس وقت انڈسٹریل زون ہے, کتنی فیکٹریز ہیں جو بند ہونے کے دہانے پر پہنچ گئی ہیں, اور دسمبر کے پہلے ہفتے تک اگر حکومت آپ لوگوں کی ڈیمانڈز کو, آپ لوگوں کے مطالبات کو فلفل نہیں کر پاتی تو کتنے انڈسٹریل یونٹس آپ بند کر دیں گے اور اس سے کتنا نقصان ہوگا اور کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے جو ہے نا یقین مانے اچھا تو نہیں لگتا, کیونکہ یہ روزی روٹی کا معاملہ ہے, صرف ہمارا نہیں, ہر کسی کا جو اس اپنے کاروبار سے منسلک ہے. صرف وہ لوگ نہیں جو مالک ہیں بلکہ وہ لوگ بھی جو امپلائیز ہیں, بلکہ اصل تو وہی ہیں جو سارا جو ورکر بیس ہے سارے کا سارا وہ. لیکن پرسوں کی میں آپ بتاؤں, آج ٹیوزڈے, کل منڈے کو ہمارے پاس جو ہے سائٹ ایسوسی ایشن میں ایک وقت آیا ہوا تھا جو ریپرزینٹ کر رہے تھے کہ 71-72 ان چھوٹے صنعت کاروں کو, ایس ایم ای سیکٹر کو, خاص طور سے جو ویونگ سے منسلک ہیں. یہ 72 ایسے ادارے ہیں جو ایسی صنعتیں ہیں جو انہوں نے ہمیں بول دیا ہے کہ ہمارے بس میں اب یہ کام کرنا نہیں ہے. الیکٹریسٹی پرائسز اور گیس پرائسز کی وجہ سے جو ہے نا وی کین ناٹ سسٹین.
اور ہم 1 دسمبر سے انٹل انلیس گورنمنٹ کی پالیسی چینج ہوتی ہے اور کچھ ہمیں ریلیف ملتا ہے یوٹیلیٹی پرائسز میں، ہم بند کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے اور ہم بند کر دیں گے. یعنی ایسا سیکٹر نے نکارا بجا دیا، الارمنگ سچویشن آ گئی ایسا سیکٹر کو. ہم سے رائے نہیں پوچھی، یہ انہوں نے ہم سے اپنے دل کے دکھ کا اظہار کیا ہے کہ دس از دا کرنٹ سچویشن. صحیح ہے. تو ایک اندازے کے مطابق کتنی اس وقت آپ کے سائٹ ایسوسیشن کے اندر صنعتیں ہیں جو تباہی کے دانے پہ پہنچ گئی ہیں، بند ہونے کے دانے پہ پہنچ گئی ہیں، اور دسمبر کے پہلے ہفتے میں کتنی صنعتیں آپ بند کر دیں گے؟ نمبرز کیا ہیں، فیگرز کیا ہیں، کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے؟ نمبرز تو کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آنیسٹلی پٹ اے نمبر آن اٹ، کیونکہ بڑا تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو ایک پرسنٹیج بتا دوں. 70 to 80% جو ہے انڈسٹریز جو سائٹ انڈسٹریل ایریا میں آپریٹو ہیں، کیونکہ میں سائٹ کی ہی بات کر سکتا ہوں. جی بالکل. وہ جو ہے بالکل آپ سمجھیں کہ دے ول بی ایٹ دی ایج، بالکل وہ کنارے پہ آ کے کھڑی ہو جائیں گی کہ ہاں یا تو آ رہے یا پار، یا تو آ رہے یا تو پار ہے. بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آ رہے یا پار ہے، صنعت کاروں نے فیصلہ کر لیا ہے. گیس پرائسز اور گیس کرائسس کے حوالے سے اگر حکومت نے کوئی فوری طور پہ ایکشن نہیں لیا تو پھر بالآخر صنعتیں بند ہوگی. کراچی جو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے پاکستان کو، سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے، اگر صنعت کاروں کو ریلیف نہیں ملا، جو کہ ان کا جائز مطالبہ ہے کہ جتنے کی گیس آپ لوگوں کو حاصل ہو رہی ہے یعنی حکومت کو، اگر اس کے اندر پروفٹ ڈال کر اتنی ہی گیس دے دی جائے تو صنعتیں چل پڑیں گی، صنعتوں کا پہیہ چل پڑے گا. ایکسپورٹ ٹارگیٹ جو مختص کیا گیا ہے وہ بھی کوشش کر کے اچیو کر لیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے، یہ بہت بڑا ایک امتحان ہے نگراں حکومت کا کہ وہ اب اس حوالے سے کیا کرتی ہے. ڈیڈ لائن دے دی ہے کراچی چیمبر آف کامرس نے، صنعت کار یک زبان ہو گئے ہیں. اب آئندہ مرحلے میں حکومت کیا کرتی ہے، کیا اسٹیپ اٹھاتی ہے گیس کی قیمتوں کے حوالے سے، گیس کے کرائسس کے حوالے سے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن یہاں پروگرام کے وقت کا اختتام ہوتا ہے. مجھے عملی ٹیم کو اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.